बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से आलमी और पाकिस्तानी खबरों पर मुख्तसर डालेंगे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि अमेरिका जंग ख़त्म करना चाहता है और ईरान भी जंग ख़त्म करता है। जंग का फायरबंदी भी इस वजह से हुई है, लेकिन अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही मुल्क में सख्त नाराज़गी और इख्तलाफ का राया। और गुज़िश्ता रोज़ वॉल स्ट्रीट जर्नल, BBC और दीगर अदारों ने सर्वे करवाया तो उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत ना होने के बराबर है। डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर तो कह रहा है या ईरान डील करे या ताहयात उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। इसके लिए उसने मशरिक़ वस्ता में अपनी बहुत बड़ी हैवी फौजी बहरी बेड़ा नेवी को तैनात कर दिया है, लेकिन वो किसी बड़ी जंग में जाने से खुद गुरेज कर रहा है, क्योंकि किसी तरीके से ईरान और उसके मुज़ाकरात काम हो जाए और अगले इसको अपनी फतह का नाम दे और ज़िमनी इलेक्शन में इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ ईरान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में नई शराइत जिन तजावीज़ अमेरिका को भेज दी है, जिस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मैं चाहता हूँ कि शराइत मेरी हो, डील अमेरिका ईरान ने अगर डील ना की तो ख़तरनाक हमला देंगे। लेकिन 60 दिन गुजरने के बावजूद उसने सेनेट से अप्रूवल नहीं ली। उसका कहना था कि हमारा जंग में सीज़ फायर हो चुका है। इस सिलसिले में रशिया और चीन ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर अब अमेरिका ने दोबारा ताकत से हमला किया ईरान पर, जो यूरेनियम बना ही नहीं रहे, एटमी ताकत बन ही नहीं रहे, तो उसके ये अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। और इसीलिए चंद रोज़ कबल अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर पुतिन के दरमियान एक तवील बातचीत हुई। पाकिस्तान का किरदार इसमें नुमाया रहा। दूसरी तरफ बताएंगे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और तरीके तफूद आईन पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महमूद खां चकदी ने कहा कि इमरान खां को माइनस करते करते 4 साल से तमाम सियासी जमातें माइनस हो गई हैं। इमरान खां की अगर रिहाई हमें सियासी जदोजहद ना करने दी, अदालतों से इंसाफ ना मिला तो दोबारा सड़कें गर्म कर सकते हैं। क्या सड़कें गर्म करने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया टॉक ज़रूरी है या अमली तौर पर हिकमत अमली बनाएंगे? जबकि ये भी खबरें हैं इस्लामाबाद में कि मौजूदा हुक्मरान लाने वाले खासे नाला हैं। इनकी माशी नाकामियाँ, इनकी तजारती नाकामियाँ, इनका मुल्क में अमन व अमान कायम नहीं कर सका, बढ़ती हुई दहशत गर्दी और ख़ुसूसन सुहेल अफरीदी कोई हुकूमतें तब्दील करने के लिए भी बाद लगड़ बगड़ चमचे करचों को जिम्मेदारी दी गई है कि हालांकि पाकिस्तान में वाहिद वो हुकूमत है जो फार्म 45 और 47 के मुताबिक अवाम की मुंतखब गवर्नमेंट है। सुहेल अफरीदी इस सिलसिले में कोई बड़ी मूवमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुए और वो कह रहे हैं कि क्योंकि तहरीक चलाने का जिम्मेदारी बानी पिटी इमरान खान ने जेल में महमूद खां चकदी को दी थी। अगर आज सलमान अकरम राजा और महमूद खां चकदी ने कहना इमरान खां को माइनस करने वालों के खिलाफ हम अब मैदान गर्म करेंगे, लेकिन कोई ख़त्मी तारीख नहीं दी। दूसरी तरफ इमरान खां की आँख की बनाई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की आँख की बनाई पर पूरी दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर ऐसा सलूक जो आज भी मुल्क में 80% अवाम में मकबूल है, उसे माइनस करते करते सियासत मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क को माशी बहरान, आइनी बहरान, कानूनी बहरान, सियासी बहरान और मुल्क की कम तरीन सतह की 50 साल से इन्वेस्टमेंट हुई है महंगाई, बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतों से आवाम और मौजूदा हुक्मरानों के दरमियान ना ख़त्म होने वाले फासले पैदा हो चुके हैं। अब सलमान अकरम राजा महमूद खां चकदी ने कहा कि इमरान खां को कैद तन्हाई में रख कर इन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है और इमरान खां की अगर अदालतों में केस लगते हैं अल-कादर और तोशाखाना 2 में सजा है। और बाद लोग कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट या जमहूरी हुकूमत बनाई जाएगी, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग का ख्याल है कि ये इमरान खां की रिहाई उनकी हुकूमत का खात्मा होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार ज़राए कह रहे हैं कि 2.5 साल के लिए शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, बाकी 2.5 साल हमें बिलावल भुट्टो, तो बिलावल भुट्टो की तो गाड़ी चलती हुई नज़र ही नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग में जो कलीदी किरदार अदा किया वहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल है, और पीपल्स पार्टी अपने आप को बेबस और सिंध तक महदूद कर चुकी है, जबकि
پی ٹی آئی پورے ملک میں حکمت عملی نہیں بنا سکی۔ اب آ جاتے ہیں دنیا کی اصل خبر جو پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ ایران نے جنگ ختم کرنے، اور جنگ بظاہر تو ختم ہو چکی ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایسی ڈیل چاہتے ہیں جس سے ان کی عوام کو یہ یقین ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو فتح کر لیا، نہ وہ ان کا یورینیم ختم کر سکا، نہ ان کی پوری قیادت تقریباً 3800 ختم کرنے کے باوجود نہ ان کی فوجی کمانڈ میں کمی آئی، نہ بحری میں آئی، اور بحیرہ ہرمز اس وقت دنیا میں مہنگائی کی وجہ بن گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں یہ جنگ جس طرح پھیلی ہے، لوگ سخت تشویش کا اظہار کریں، اور اس سلسلے میں امریکہ برطانیہ میں بھی فاصلے بڑھ چکے ہیں، اور جرمن وزیر اعظم کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اور صرف اسرائیل میں اتنے حالات خراب ہیں کہ اسرائیل دوبارہ جنگ کرتا ہے تو ایران نے اگر اس طاقت سے جواب دیا تو اسرائیل کے لیے بھی حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کا نمایاں کردار۔ ایک طرف تو تقریباً 1 سال ہونے والا جب پاکستان نے بھارت کو کانوں چوبے جلایا تھا، ان کے 11 یا 9 جہاز مار گرائے تھے، اس کے بعد پاکستان کی اہمیت دنیا میں مرکز نظر پاکستان ہے، اور امریکہ اتحاد ایران جنگ بندی میں بھی امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کئی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کر چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مذاکرات اب جلد ہوں گے، اور مشرق وسطیٰ بھی ابنائے ہرمز کو ایک انٹرنیشنل قوانین کے مطابق حیثیت دینا چاہتا ہے۔ ایران نے جنگ ختم کرنے کے لیے اپنی معاشیت کو پہنچنے والے نقصانات کو روکنے کے لیے واشنگٹن کو ایک نئی سفارشی تجاویز پیش کی ہیں، جس میں مذاکرات کی بحالی کے لیے لچک دکھانے کا اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ اس پر امریکہ کے صدر بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران نے پیشکش کی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کھولنے کی شرائط پر اس وقت کرنے کو تیار ہے جب آبنائے ہرمز اپنے حملے امریکہ اپنے حملے روکنے اور ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کرنے کی ضمانت دے تو ہم ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے دونوں ممالک مذاکرات کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس سے قبل ایران کے صدر کا اصرار تھا کہ مذاکرات شروع کرنے سے پہلے محاصرہ ختم کیا جائے، لیکن اس نے دونوں معاملات پر بیک وقت بات کرنے کے لیے حامی بھری ہے۔ تاہم جوہری پروگرام پر آبنائے ہرمز جیسے بنیادی مسائل پر دونوں فریقین کے درمیان اب بھی کافی فاصلے ہیں۔ اسی وجہ سے رشیا اور چین نے کلیدی کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ نے کہا بحیرہ یورینیم امریکہ کی لینے کی خواہش دل میں رہ جائے گی اور یہ ناممکن ہے۔ ہاں، بین ہرمز پر ہوگا ان کی انٹرنیشنل جتنی بھی پابندیاں اس کو ختم کیا جائے، فوری طور پر سینکشنیں ختم کی جائیں۔ ان کے دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، کیونکہ یاد رکھے کہ ایران کی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن ایران نے اسرائیل کو بھی ناکو چنے چبا دیے۔ ان کے ملک میں جنگ کے دوران ہر روز سائرن بجتے تھے، لوگ بختر بند زیر زمین پناہ گاہوں میں جاتے تھے، اور اب امریکہ کی ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اور اس کی پارٹی میں اختلافات کی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس جنگ سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ 3 روز قبل انہیں جب کسی سے کہا کہ آپ سینٹ سے اپروول لیں گے، 60 دن زیادہ ہو گیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے سے شرمندہ ہو کر بولے کہ ہم نے تو 60 دن جنگ ہی نہیں کی، کہ سیز فائر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے انٹرنیشنل بین الاقوامی صورتحال پر نظر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ اب ٹرمپ خود یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایران بھی چاہتا ہے، کیونکہ بحیرہ ہرمز کی بندش میں ان کی تیل کی سپلائی میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، جبکہ امریکہ کے پاس بھی ڈیل کے علاوہ اب کوئی صورتحال سامنے نہیں رہی۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران بحالی کے لیے نرمی بھی کر دی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان میں آنے والے دنوں میں بہت اچھے خبریں آنے کی امید ہے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں کانگریس سے اس فوجی مہم کی منظوری لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ پہلے کبھی کسی نے اس کی اجازت مانگی تو ہم کیوں الگ ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس رہنما کو لکھے گئے ایک خط میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی
اب ختم ہو چکی ہے، لہذا جنگ کے تسلسل کا متفقہ سے اجازت لینا قانونی مدت اب ہم پر لاگو ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس جنگ کے خلاف 66% لوگ مخالفت میں آئے ہیں۔ ناظرین، جو 2 روز قبل اس خط میں صدر ٹرمپ نے اپنا موقف دیا ہے، چونکہ 7 اپریل 2026 سے اب تک سیز فائر ہے اور اپریل کے 7 فائرنگ کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا، اس لیے 28 فروری کو شروع ہونے والی دشمنی اب ختم ہو چکی ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیں گے، دوسری طرف اپنی ہی بات کی نفی کرتے ہیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ان کی شرائط پر شرط مانے؟ اس پر آئینی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ ایران کسی بھی صورت میں یہ نہیں مانے گا۔ ہاں، ان پر سینکشن ختم کر دی جائے، یورپ مشرق وسطیٰ کو یقین دہانی کرائی دی جائے، لیکن رشیا نے کہ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ایران کی ذمہ داری ہے کہ بحیرہ ہرمز اس کے رہے، کیونکہ امان اس کے سامنے ہے۔ لیکن بعض آئینی ماہرین، امریکن ماہرین اور پاکستانی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملک جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اس جنگ کو طول دینے کے لیے اپنے نومبر میں ہونے والے الیکشن کی بچت چاہتے ہیں، جو کہ بظاہر ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان کی صورتحال بھی بڑی کلیئر ہو چکی ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے شپنگ کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ ایک طرف امریکہ دوستی چاہتا ہے، دوسری طرف اپنی بات سے بھاگتا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے ایران کو ختم کر دیا، دوسری طرف کہتا ہے ایران ختم ہو ہی نہیں رہا۔ اب نائب ہرمز امریکی وزیر خزانہ نے شپنگ کمپنیوں کو خبردار کیا کہ بحیرہ ہرمز سے گزرنے والے کو ایران کو کسی بھی قسم کا کوئی فیس یا معاوضہ ادا نہ کرے، چاہے وہ ادائیگیوں کے احتیاط کی صورت میں ہو کیوں ہی نہ ہو، بصورت دیگر ایسی کمپنیوں کو امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتی ہے۔ اب امریکہ پہلے دھمکیاں، پھر دھماکے، اور اب منت ترلے پر آ گیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، ایران کی سرکاری خبر ایجنسی نے بھی اس بات کا کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کی کیا ہے، کیونکہ ایران، امریکہ، کیا پوری دنیا اس مہنگائی کی لپیٹ میں آئی ہے۔ پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، سی این جی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی قیمتیں، اور یورپ کے برطانیہ کے وزیر اعظم نے باشگاف لفظوں کو کہا کہ اس جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام ممالک سرگرم ہیں، اور اس جنگ کو روکنا اب حکمرانوں کے، اب امریکہ کے اختیار میں نہیں۔ نیتن یاہو کی بھی تمام سازشوں کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مشترکہ وسطیٰ میں روس پرامن حصول کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور چین کا بھی کردار نمایاں ہے۔ جبکہ گزشتہ روز وال اسٹریٹ جرنل، بی بی سی اور سی این این نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذریعے آنے والی شرائط پر آئندہ چند دن میں پیش رفت ہو سکتی ہے، اور یہ جنگ بند ہوگی، اور جس سے دنیا میں جو ایک آئل کا بحران آیا، گیس کا بحران آیا، معاشی آیا، دوسری طرف یو اے ای کی طرف سے اطلاع آ رہی ہیں، جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، کہ کچھ پاکستانیوں کو کہا جا رہا ہے زبردستی بھیجا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستانی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سفارتی سطح پر یو اے ای سے بات کریں گے، اور انٹرنیشنل پوری سپر پاوریں بیک ڈور ڈپلومیسی سے اس جنگ کو روکنے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں، یا دوسری طرف پاکستان کے صورتحال ایسی ہے کہ موجودہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں باتیں گردش کر رہی ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے، کیونکہ اس ملک میں پچھلے سال پاک فوج نے امریکہ بھارت کو جو جواب دیا، ان کے 9 جہاز مار گرائے، جن کو پاکستان پر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو معافی مانگ کر پاکستان سے سیز فائر کیا، صلح کی۔ اب کچھ عرصے سے افغانستان کے ذریعے افغان طالبان پاکستان کے سرحدی علاقوں پہ دہشت گردی کی وارتوں کے پیچھے بھارت ہے، جس پر معرکہ حق میں پاکستان کی دنیا تعریف کر رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے بھارت کو جواب دیا، اور پاکستان نے بھارت مجبور ہوا کہ صلح کرنے پر۔ نریندر مودی بھی اس وقت پاکستان کا نیریٹو نہیں بیچ رہا۔ اور دوسری طرف ناظرین، پاکستان کے سیاسی حالات میں کہا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کی حکومت گرانے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دوبارہ کوشش کر رہی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ میر جعفر، جو بظاہر ووٹ تو انہوں نے عمران خان سے لیا، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے عملی اقدامات کرنے کے لیے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ اور سہیل افریدی نے کہا کہ اگر آئندہ چند دن تک
عمران خان کے ذاتی معالجین سے ان کا علاج نہ کروایا گیا، انہیں ہسپتال منتقل نہ کیا گیا، اور سیاسی اور عدالتوں سے ہمیں انصاف نہ ملا، تو سڑکوں پر آنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں رہے گا، اور میں چاروں صوبوں میں بیک وقت ہم لانگ مارچ کریں گے، لیکن اس کی وقت کا تعین سلما محمود اچکزئی جو طریقے تحفظ آئین پاکستان کے صدر ہیں، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم راجہ ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ روز بھی عمران خان کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ انہیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے، اور پی ٹی آئی ان کی ڈیل کی بجائے صرف سیاسی اور عدالتی جدوجہد جاری رکھے۔ اسلام آباد کے 3 ججوں کو بھیجنے کے بعد وکلا برادری نے اور ریٹائرڈ جج صاحبان نے کہا کہ 26ویں اور 27ویں دن سیاہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پیپلز پارٹی کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ایک تو قومی حکومت بنانے کے لیے اسلام آباد میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کیا اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی ہاتھ سے جائے گی، یا 18ویں ترمیم میں جو 28ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں جو پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتی تھی اس میں کچھ وفاق اپنے پاس فنڈ لے جائے گا۔ آنے والے دنوں میں موجودہ حکمران بھی خاصے پریشان لگ رہے ہیں کہ ان حالات میں ان کی سیاست بھی خاصی صورتحال خراب ہے۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت خاصی تیزی میں میدان میں آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کچھ کشیدگی کی وجہ سے نازل پی ٹی آئی طریقے تحفظ آئین پاکستان نے آئین کے تحفظ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے جلد سے جلوس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ طریقے تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، اسد قیصر، سردار لطیف کھوسا، عمر ڈار اور حقوق خلق پارٹی کے عمار خان نے لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کا خطاب کرتے ہوئے محمود اچکزئی نے واضح شفاف لفظوں میں کہا کہ تمام ادارے برباد ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں تمام ادارے برباد چکے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی نہیں سنا کہ پارٹی انتخابی نشان لے لیا جائے، اور بانی پی ٹی آئی اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر، اور آج بھی وہ وفاداریاں نہ بیچنے والے غدار ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں منتخب پارلیمنٹ ہو، طاقتور ہو کا چشمہ پارلیمنٹ ہو کہ بند کمروں کے فیصلے مسلط نہ کیے جائے۔ فیصلے منتخب پارلیمنٹ کرے گی، ہمارا کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ محمود اچکزئی اور سلمان راجہ، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں۔ محمود اچکزئی کا کہنا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان بڑے آدمی ہوں گے، لیکن سب سے بڑا پاکستان ہے۔ ہم سب پاکستان کے ہماری جان و مال ہے۔ صحافی بعد میں، سرکاری افسر بعد میں، سیاستدان بعد میں، سب سے پہلے ہمیں پاکستان عزیز ہے، بڑا پاکستان ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گلی گلی جائیں گے، اور ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ سیاست آپ کا کام نہیں ہے۔ سربراہ طریقے تحفظ آئین پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ مائنس عمران خان کا ماحول بنایا جا رہا ہے جسے عوام ہی تسلیم نہیں کر رہی۔ جس عوام کی اکثریت 80% اور اوور سیزن 95% ہو، اس شخص کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں۔ جا کے عوام میں دیکھ لیں، جلسہ کر کے دیکھ لیں، اور ہمیں بھی جلسہ کرنے دیں۔ ایسی انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی ایسی ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کوشش کو طریقے تو مذمت کرے گی۔ اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کو مائنس کرنے والے؟ ہم جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، ہم پرامن رہیں گے۔ اگر ہمارا راستہ روکا گیا تو یاد رکھو کہ فوج اور عوام کی لڑائی میں جیت جاتی ہے، یعنی کہ اداروں کی وہ ادارے نہیں لڑ سکتے۔ پاکستانی قوم اپنی فوج سے پیار کرتی ہے، فوج عوام کے ساتھ ہے، لیکن موجودہ حکمرانہ حکومت طول دینے کے لیے لگڑ بگڑ چمچے کرچے غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وارننگ دے رہے ہیں کہ ہمارا راستہ مت روکنا، ہمارا راستہ روکنا، ہم خانہ جنگی نہیں کرنا چاہتے، ہم پرامن جدوجہد جاری رہے، ہمیں جدوجہد نہ کرنے دی گئی تو پھر ہم کہیں گے کہ جیلیں کھول دیں اور آپ کی جیلیں بھر جائیں گی، اور آپ کو جیلوں میں جگہ بھی نہیں ملے گی۔ طریقے تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی ہر قربانی کے لیے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کا کرتے ہوئے کہا، سیاست کا واحد محور یہ ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آخری دم تک عمران خان کے ساتھ وفا نبھائیں گے، کیونکہ آج عمران خان کے ساتھ پاکستانی قوم کھڑی ہے 80% سے زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی قوم کو جھکا سکتا ہے تو اس ملک میں حرمت کو دھتکارا جا سکتا ہے، یا اس ملک میں آواز کو دبایا جا سکتا ہے، تو وہ بے وقوف ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے
کہ عوام کے ریلے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور عوام کا ریلا عمران خان کو آزاد کرانے کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ آج عمران خان کی رہائی اور ان کی صحت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ اہم نہیں ہے۔ آج پاکستان کا ہر مزدور کسان یہ کہتا ہے کہ تمہارے مستقبل میں تمہاری حقیقی آزادی ہے، عمران خان کی آزادی سے منسلک ہے۔ ہم نے اکٹھا لڑنا ہے اور ہم نے تمہاری آزادی کے لیے لڑنا ہے اور تمہارے روزگار کے لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج ہماری سہرحال طریقے توسیع پاکستان سے گفتگو ہوئی، عمران خان محمود خان پر اعتبار اور بھروسہ کیا ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اسلام آباد پنڈی میں گفتگو ہو رہی ہے، کیا موجودہ حکمرانوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ معاشی ناکامیاں، سیاسی ناکامیاں اور بڑھتے ہوئے ملک کے قرضے، 40,000 ارب صرف پچھلے 4 سال میں قرضہ لیا گیا، جتنا 78 سال میں نہیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ بھارت پاکستان کی طرف پاک فوج نے معرکہ حق میں جو کردار کیا، پوری دنیا پاکستان کی فوجی طاقت کو تسلیم کر چکی ہے، اور اب پاکستان میں عوامی طاقت کو منوانے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔